प्यारे दोस्तों, मुल्तान शहर में एक हिंदू बुढ़िया औरत रहा करती थी। वो औरत बेवा थी और सिवाय एक इकलौते बेटे के उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। मगर वो नसीबों जली उस बेटे की रफाकत से भी महरूम थी। दुनिया जहां की मेहनत और मुशक्क़त उठाकर उसने अपने बेटे की परवरिश की, और जब वो बेटा जवान हुआ जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया था, तो वो एक दिन तिजारत की गरज से खुरासान के सफ़र पर रवाना हुआ कि दोबारा मुल्तान की राह ही भूल गया। ना तो वो खुद आया और ना ही कोई खैरियत का पत्र अपनी माँ को भेजा। वो बेचारी ममता की मारी उसकी याद में सारी सारी रात रोती रहती थी, और वो दिन भर लोगों की मिन्नतें करती थी कि किसी तरह वो इसके बेटे को वापस उसके पास ला दें। लेकिन दोस्तों, लोग भी रहम के जज्बे से उस बूढ़ी औरत को देखते और बेबसी का इजहार करके अपनी राह ले लेते थे। आखिर जब कुछ लोगों ने देखा कि ये तो ममता की मारी अब पागल होने को आई है, तो किसी ने उस बुढ़िया को मशवरा दिया कि देख, तू मुल्तान के मुसलमान दरवेश के पास जा, उन पर भगवान की बड़ी कृपा है और वो तुझे तेरे बेटे से मिलवाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। चुनाचा उस औरत ने जब ये बात सुनी कि कोई ऐसा दर भी है जहां से वो कामयाब वापस लौट सकती है, तो उसने फौरन शाह रुकने आलम के दरबार की तरफ दौड़ लगा दी और सीधी आप रहमतुल्लाह अलैह के हुजरा मुबारक में पहुंचकर फरियाद करने लगी कि श्रीमान जी, मुझ अभागन पर दया करें। मेरा अकलौता बेटा बड़े समय से मुझसे अलग है, न जाने वो किधर गायब हो गया है। जज्बात की शिद्दत से वो औरत रोती भी जाती थी और जुबान से बार बार फरियाद भी करती जा रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने रहमदिली से उस औरत को देखते हुए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए, और फिर कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए उस हिंदू औरत से बोले, बीबी घर जाओ, तुम्हारा बेटा अल्लाह की रज़ा से घर पहुंच चुका होगा। दोस्तों, ये सुनना था कि वो बुढ़िया औरत खुशी से पागल होते हुए अपने घर की तरफ भागी। अभी वो घर की दहलीज से जरा दूर ही थी कि उसने देखा कि उसका बेटा हाथ में हांडी में डालने वाला बड़ा सा चम्मच उठाए दौड़ता हुआ आ रहा है। औरत ने जब इतना लंबा अरसा के बाद अपने अकलौते बेटे को देखा, तो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया और रो रो कर अपना सारा हाल अपने बेटे को बताया। दोस्तों, वो नौजवान हैरत से कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने आबाई शहर की गली को देखता, और फिर हाथ में पकड़े उसके चम्मच पर उसकी नज़र गई। फिर वो माँ को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ और हैरत से अपनी माँ को बताने लगा कि अम्मा, ये तो बड़ा ही निराला वाक़या हो गया है। मैं तो वहाँ खुरासान में बैठा हांडी में चम्मच हिला रहा था कि एक बिल्ली कहीं से नमूदार हुई और वो थाली में रखे गोश्त लेकर भाग खड़ी हुई। मुझे इस बिल्ली पर इतना शदीद गुस्सा आया, चनाचा मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच के साथ ही उसके पीछे फटाफट दौड़ लगा दी। लेकिन जब घर से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ, तो अपने शहर की गली में खुद को मौजूद पाता हूँ। ऐ माँ, क्या ये अजीब बात नहीं है? आखिर ऐसा कैसे हो गया है? तो दोस्तों, उसकी हिंदू माँ जो फरते मुसर्रत से अपने बेटे को देखते ही जा रही थी, पूरी बात सुनने के बाद उसने अपने बेटे को हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया। चुनाचे अगली सुबह उसका बेटा
آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھ یہ تیری ماں ہی ہے جس نے آج تجھے پال پوس کر اتنا نوجوان اور باہمت بنا دیا ہے کہ تو گھر سے نکل کر خراسان جیسے دور دراز علاقے میں تجارت کرتا ہے، پھر بھی تو اپنی ماں کو بھول گیا ہے۔ اے لڑکے، یاد رکھ جس دن تو اپنی ماں کو بھولا اس دن تیرا بھگوان بھی تجھے بھول جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش آدمی کہیں سے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی شہرت و عظمت سن کر انہیں ملنے ملتان شہر چلا آیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ کر رہنے لگا۔ دوستو، ایک دن جب اس کی ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو اس نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کا ظاہری حسن و جمال اور باطنی کمال دیکھا تو وہ آدمی آپ رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نادان یہ سمجھ بیٹھا کہ اس میں ضرور شاہ رکن عالم کی غزا کی تاثیر رہی ہوگی جو ان کے چہرے سے یوں نور ٹپک رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خواہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ ہرگز خانقاہ کی خوراک استعمال نہ کرے گا اور خانقاہ کا انتظام چلانے والوں سے ضد کرے گا کہ اسے بھی وہی کھانا دیا جائے جو وہ لوگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ اس غلط فہمی میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا تھا کہ شاہ رکن عالم کے چہرے سے جو نور کی پھوار پھونکتی ہے اس کا راز صرف ان کی اعلیٰ غذا میں پوشیدہ ہے جو ان کے لیے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے۔ دوستو، چنانچہ اگلے دن جب اسے کھانا دیا گیا تو اس نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی وہی کھانا کھلاؤ جو تم لوگ قطب الاقطاب یعنی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو کھلاتے ہو۔ میں خانقاہ کا لنگر کسی صورت نہیں کھاؤں گا۔ دوستو، دربار کا لنگر چلانے والوں نے ہر طرح سے اس درویش آدمی کی منت و سماجت کری، لیکن وہ درویش بھی ایک ہٹ درم تھا۔ اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور یہی مطالبہ کرتا رہا کہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے وہی کھانا کھلاؤ جو تم لوگ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو کھلاتے ہو۔ آخر لوگوں نے تنگ آ کر اس بات کی اطلاع آپ رحمت اللہ علیہ کو دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے دسترخوان سے کھانا اس درویش کے لیے بھی بھجوا دیا، اور وہ درویش جو خانقاہ کے لنگر میں پکے دنیا کے لذیذ ترین کھانوں کو ٹھکرا کر اس بیش قیمت خوراک کی خواہش میں بیٹھا تھا جو اس کے خیال میں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کھاتے ہوں گے، لیکن دوستو اس درویش نے جب اپنے آگے جو کی روٹی اور بے نمک ابلی ہوئی سبزی دیکھی تو حیرت سے چلا کر بولا، یہ تم لوگ مجھے کیا کھلانے کے لیے اٹھا لائے ہو؟ تو لوگوں نے مسکرا کر کہا، ارے بابا جی، تم نے خود ہی تو خواہش ظاہر کی تھی کہ تم بھی وہ غذا کھانا چاہتے ہو جو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کھاتے ہیں۔ یہ وہی غذا ہے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، تو تم اب کہتے ہو کہ تم یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ وہ درویش دیکھ کر حیران رہ گیا اور شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ملامتیں کرنے لگا۔ اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیسی بے سروپا بات سوچی تھی۔ ادھر جب سب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بابا، ہماری یہ خوبروئی اعلیٰ اور مرغن کھانا کھانے سے نہیں بلکہ ریاضت اور عبادت سے حاصل روحانی غذا سے ہے۔
پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس درویش نے بغل گیر ہوتے ہی محسوس کیا کہ جیسے اس پر عرفان کے دروازے کھل گئے ہوں، تو وہ فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور ریاضت مجاہدے کی تلقین فرمانے لگے اور دینی تعلیم کی کچھ اہم باتیں اسے بتائی، اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش کو رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ملتان کا حاکم قباچہ ہوا کرتا تھا اور سلطان شمس الدین دلی کا بادشاہ تھا، اور دونوں کے مابین کسی بات پر رنجش شروع ہو گئی، تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خطوط لکھے، جس میں قباچہ کی کسی سازش کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں خطوط قباچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے، جو ان کو قباچہ کے پاس لے گیا، اور خطوط پڑھ کر قباچہ بہت ہی آگ بگولا ہو گیا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوا لیا۔ جب یہ دونوں بزرگ آئے تو قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو قاضی شرف الدین نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ قباچہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ آپ کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ قاضی شرف الدین کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا خط ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا کہ یہ کس کا خط ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا، بلا شبہ یہ خط میرا ہی ہے اور اسے میں نے ہی لکھا ہے۔ تو قباچہ نے پوچھا کہ آپ نے سلطان شمس الدین کو یہ خط کیوں لکھا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے۔ اب تمہارے دل میں جو آئے تم وہ کرو، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے ہی کیا۔ قباچہ نے جب آپ کی باتیں سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور حکم دیا کہ کھانا لایا جائے۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قباچہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنے کشف باطنی سے اس کی نیت معلوم کر لی۔ دوستو، جب کھانا لایا گیا تو قباچہ نے آپ سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ قباچہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معذرت کی اور معافی بھی مانگی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو اعزاز و اکرام سے رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم اور فاضل اور دانشور بخارا شہر سے دلی آ گیا۔ اس کی عالمانہ شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ لوگ اس کو بڑا ہی دانا اور عقل مند آدمی سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں وہ آدمی پھرتا پھراتا ملتان آ گیا، مگر اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کو اچھا نہ سمجھا۔ تو دوستو، کافی عرصہ ملتان شہر میں قیام کرنے کے بعد جب وہ عالم آدمی
وہاں سے جانے لگا تو اس کے کچھ حواریوں اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ حضور ایک مرتبہ جناب حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے تو مل لیں۔ تو آخر وہ اپنے ساتھیوں کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھا اور اس نے کہا چلو حضرت سے مل ہی لیتے ہیں۔ تو دوستو اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لٹ اس کے شانوں پر جھول رہی تھی اور اس کے سر پر ایک بڑا سا امامہ رکھا ہوا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچا تو جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا کہ کندھوں پر 2 سانپ لٹکا کر آئے ہو۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کندھوں پر واقعہ ہی 2 اصلی سانپ لٹک رہے تھے۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری رعونت، شیخی اور ڈینگ بازی رفو چکر ہو گئی اور وہ دستار و جبہ ایک طرف پھینک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے، یہ تو تمہارا غرور، نخوت اور برتری تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سانپوں کی شکل میں دکھا دی ہے۔ اس غرور کو ساتھ لیے پھر رہے ہو اور پھر جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے تو تم ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ دوستو یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور آپ کے ہاتھ بیعت ہو کر انہوں نے جب و دستار پرے پھینکے اور اپنا سر بھی منڈوا لیا اور ایک عرصہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں بند ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اور وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس نے کسی مدرسہ مکتب سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے یہ سب کچھ جناب زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایک روز حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کے چند مرید اور درویش وضو فرما رہے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل درویش یہ ہے کہ جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد اپنے مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ پہلے اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت اختیار کرو اور اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کر کے انسان خدا کی درگاہ میں جاتا ہے اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی انسان مل بھی جائے خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو تو اس کی تعظیم سے زیادہ اپنی منزل کی طرف جانے کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ انکساری نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اوج و کمال کے بلند و بالا مرتبوں تک پہنچا دیا تھا۔ پیارے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں آتش پرست رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک آتش کدہ تیار کر رکھا تھا جس پر ایک بہت بڑا گنبد تھا۔ یہ آتش کدہ روزانہ جلایا جاتا تھا اور وہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب اس مقام سے قدرے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے فروخت ہوئے اور فخر الدین نامی اپنے خادم کو بھیجا کہ قریبی بستی سے جا کر آٹا اور آگ لے آئے۔
تاکہ روٹیاں پکا لی جائیں۔ تو دوستو، خادم اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں سے آٹا خریدا۔ پھر آتش کدہ کے پاس آیا اور آتش پرستوں سے آگ مانگنے لگا۔ تو پجاریوں نے آگ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو وہ خادم آگ کے بغیر ہی واپس آ گیا اور خواجہ صاحب کے سامنے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ تو دوستو، خواجہ صاحب خود آتش کدہ کے پاس گئے اور پجاریوں کو وعظ و نصیحت کی کہ اس آگ کو پوجنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ تو تھوڑے سے پانی سے ہی فنا ہو جاتی ہے، یعنی اسے بقا حاصل نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی پرستش مت کرو جو اپنا وجود ہی قائم نہ رکھ سکیں۔ تو پجاریوں نے جواب دیا کہ آگ کا وجود بہت عظیم ہے، لہذا ہم اس کی پرستش کیوں کرنا کریں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا تم اتنی مدت سے اس آگ کو پوج رہے ہو، ذرا اپنا پاؤں اس میں رکھ کے تو دیکھو کہ آیا یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں۔ تو وہ بولے کہ حضور، آگ کی خاصیت ہی جلانا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نہ جلائے گی۔ غرض وہ لوگ حضور سے بحث میں پڑ گئے۔ تو خواجہ صاحب کے ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب دوستو، حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو آگ نے نہ جلایا تو وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ سے متاثر ہونے لگے۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں واضح و نصیحت فرمائی تو وہ سب کے سب آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحت و فرمان سے اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شخص نہایت پریشانی کے عالم میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت 40 برس گزر چکے ہیں، میرا ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں مجھے آج تک کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے دعا کی درخواست کروں کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل جائے۔ تو دوستو، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے آدمی کی بات سنی تو مراقبہ میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مراقبے سے اپنا سر اٹھایا اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے دعا کریں کہ اس بزرگ کا بیٹا اسے صحیح سلامت مل جائے۔ چنانچہ جب سب لوگوں نے دعا کر لی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ اے بابا، جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ چکا ہوگا۔ تو دوستو، یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی وقت اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ تو اس کے گھر کے افراد نے اس کے بیٹے کے آنے کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تمہارا جو بیٹا 40 سال پہلے گم ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے اور اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ دوستو، بوڑھا آدمی بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی۔ تو پھر دونوں باپ بیٹا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم اب تک کہاں پر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جزائر دریائے دیواں کے ایک جزیرے میں قید تھا اور مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور میں آج بھی اسی جگہ پر ہی قید تھا کہ ایک درویش نے جو بالکل آپ کی شکل کا تھا میری زنجیر پر ہاتھ ڈالا تو زنجیریں
اسی وقت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور پھر درویش نے مجھے اپنے نزدیک کھڑا کر کے فرمایا کہ میرے قدم بقدم آؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور چند قدم چلنے کے بعد اس درویش نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے درویش کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا تمام مال و اسباب فروخت کر دیا، اور جس قدر روپیہ پیسہ اکٹھا ہوا وہ سب لے کر ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو لوگوں میں بزرگ اور متقی مشہور تھا۔ اس کے پاس ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ یہ شخص جو اولیاء اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، تو وہ اپنا مال لے کر اس کے شہر میں جا پہنچا اور اس کے آستانے کا پتہ پوچھا، اور دروازے پر پہنچ کر اس آدمی نے دستک دی تو اندر سے ایک ملازم باہر آیا۔ تو اس نے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عبدالعلی بتایا۔ وہ بزرگ جو لوگوں میں ولی مشہور تھا، اصل میں بہت ہی فاسق و فاجر تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کا ہم پیالہ و ہم نوالا تھا، اور اس کا نام بھی عبدالعلی تھا۔ ملازم نے واپس جا کر جب اسے نام بتایا تو اس نے سمجھا کہ اس کا ہم پیالہ و نوالا دوست آ گیا ہے، چنانچہ اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ بزرگ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شخص اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بدکار عورت بھی بزرگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شخص ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا، یا حضرت، میں اپنے وطن سے آپ کا شہرہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا رستہ بتائیں، اور یہ میرا مال حاضر خدمت ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بزرگ نے ان سے سارا مال و اسباب لے لیا اور کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری خدمت قبول فرمائے۔ پھر خادمہ سے کہا، اس کو ایک روٹی دے دو۔ چنانچہ اس کو خادمہ نے ایک روٹی دی، جسے اس نے بڑی عقیدت سے لے لیا۔ اس کے بعد بزرگ نے اس کو ایک کلہاڑی دیتے ہوئے حکم دیا کہ فلاں فلاں باغ میں جا کر کام کرو۔ اس شخص نے جب یہ حکم سنا تو وہ بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی میں فوراً باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ ابھی ابھی سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچا تھا، اور وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، مگر وہ اپنی نیک نیتی اور حسن ظن کی بدولت باغ میں جا پہنچا، اور بڑی خوشی اور چستی سے کام کرنے لگ گیا۔ اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم کیا کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب اس بدکار بزرگ کے پاس پہنچا تو عین اس وقت اہل دیوان میں سے ایک بڑے عارف کے وصال کا وقت آ گیا۔ اس وقت اس کے پاس غوث اور باقی ساتوں کتب موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ کسی اسلامی شہر میں جا کر اپنا وارث تلاش کرو، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب تمہارے وصال کا وقت آ گیا ہے، اور تمہارے اصرار ضائع چلے جائیں گے، اور تمہارا کوئی بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو عارف نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرا وارث بیچ دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص عبدالعلی ہے، جو فلاں بدین آدمی کے پاس اسے اللہ کا دوست سمجھ کر آیا ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن باطن، کمال صدق، راست خیالی اور مضبوط ارادہ اور یقین کامل تو دیکھو کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اس کا ارادہ ذرا بھی متزلزل نہ ہوا۔
نہ ہی اس بارے میں اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا۔ کیا اس قسم کا حسن ظن اور نیک نیتی تم نے کبھی سنی بھی ہے؟ کیا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ اسے اپنا وارث بنا دیا جائے؟ تو دوستو ان سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ تو اس کے بعد اس ولی اللہ کی روح پرواز کر گئی اور حضرت عبدالعلی رحمت اللہ علیہ کو سر الہی حاصل ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اس قدر بڑے انعام سے نوازا، اور پھر ان کو یہ معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت کس طرف سے آئی ہے، اور یہ کہ جس بزرگ کے پاس وہ حاضری کے لیے گئے تھے وہ ایک مکار اور بدکار آدمی تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی المرافقی کو ایک رات اپنا ایک دوست یاد آیا جسے وفات پائے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی سوچا کہ کیوں نہ اس کی قبر پر جا کر اصالہ ثواب کروں۔ چنانچہ آپ اسی وقت اپنے گھر سے نکلے اور اس کی قبر کے قریب پہنچ کر پہلے تو نماز پڑھی اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فوراً حضرت پر غنودگی طاری ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ دوست زنجیروں میں جکڑا ہوا عذاب میں مبتلا ہے۔ تو حضرت نے حال دریافت کیا تو اس نے بتایا، جب سے میں دنیا سے آیا ہوں اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فوراً ہی بیدار ہو گئے، اور اس عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ 3 دن بعد اس دوست کو آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے خواب میں دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ نور کے 70 لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر نور کا تاج رکھا ہوا تھا۔ حضرت کے حال دریافت کرنے پر اس دوست نے بتایا کہ مصر کے ایک آنے والے قافلے میں سے ایک شخص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ سے عرض کیا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مردوں کو پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا قبول فرما لی اور تمام مردوں کو اس کا ثواب تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بھی اس ثواب کی وجہ سے عذاب سے نجات دلا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جب ہندوستان کا بادشاہ علاؤ الدین خلجی وفات پا گیا تو اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن گیا، اور وہ قطب الدین خلجی کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، قطب الدین خلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوشامدیوں نے اسے یوں گھیرے میں لے لیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل ہی عاری ہو گیا۔ جو درباریوں نے اس کے کان میں ڈالا وہ اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا تھا۔ شاہی درباریوں نے دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین کی شہرت و دبدبہ دیکھا تو وہ بہت حسد کرنے لگے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وابستہ ہیں، لہذا عوام ہماری زیادہ عزت کریں گے اور اپنی مشکلات اور مصائب ہمارے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہم اسے بادشاہ ہند تک پہنچا سکیں اور اپنے اختیارات سے کام لے کر ان کی مشکلات دور کریں۔ لیکن یہ لوگ تو بھولے سے بھی ہمارے پاس نہیں آتے اور خواجہ صاحب کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو تب انہوں نے بادشاہ کو خواجہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ قطب الدین بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے حسد و بغض رکھنے لگا، اور ان کا وجود اسے اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ دوستو، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو تکلیف پہنچا کر دلی شہر سے نکال دیا جائے، لیکن پھر ان کی درویشی اور عظمت کے آگے
وہ بے بس ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں یہ میرے حق میں ایسی بددعا نہ کر دیں کہ مجھے دلی کی مسند چھوڑنی پڑ جائے۔ چلاک اور مفسد درباریوں نے جب بادشاہ کو اس کشمکش میں دیکھا تو وہ کہنے لگے، اگر آپ ملتان شریف سے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو دلی شہر میں بلا لیں تو آپ وہی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ تو دوستو، بادشاہ نے سوالیہ انداز میں اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ مفسد درباریوں نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ شاہ رکن عالم اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی آپس میں بہت کم بنتی ہے۔ اس طرح جب ایک شہر میں یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو دونوں میں رنجش بڑھ جائے گی اور پھر ہم اسی رنجش سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی تو اس نے فوراً شاہ رکن عالم کی طرف ملتان شریف میں ایک دعوت نامہ بھیجا اور انہیں دلی آنے کے لیے پرزور اصرار کرنے لگے۔ شاہ رکن عالم کو اچھی طرح علم تھا کہ اس دعوت نامے کے پیچھے کیا عوامل درکار ہیں۔ وہ بادشاہ کی عیاری کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے دلی جانا بھی ضروری خیال کیا۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو اپنے ساتھ لیا اور دلی کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بادشاہ اور اس خوشامد درباری کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ پہلے خود شاہ رکن عالم کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ اس لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ دلی شہر سے نکل کر ذرا آگے جا کر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی شاہ رکن عالم دلی کے نزدیک پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ رات بھر دونوں بزرگ ایک خیمے میں بیٹھے شرعی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کرتے رہے۔ دوستو، جب صبح ہوئی تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے شاہ رکن عالم سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ دلی واپس کوچ کر گئے۔ شاہ رکن عالم نے بھی نظام الدین اولیاء کے جاتے ہی دلی شہر کی طرف جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ بادشاہ شہر کی دربار کے پاس ہی شاہی افراد کے ساتھ کھڑا آپ کے استقبال میں شامل ہو گیا۔ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام کر کچھ فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد جب آپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک دوسری آرام دہ سواری پر بٹھایا گیا تو یہ قافلہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچ کر بادشاہ نے جو پیچھے نظر دوڑائی تو اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا جو شاہ رکن عالم کے استقبال کی خاطر ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ موقع مناسب سمجھا اور شاہ رکن عالم کو وہیں ٹھہرا کر آپ سے عوام کے سامنے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، حضرت، آپ کا دلی شہر میں سب سے پہلے کس نے استقبال کیا؟ تو شیخ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی دلی کے تاجدار کی بات خوب سمجھ رہے تھے، لہذا انہوں نے بلند آواز سے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا، اے لوگو، تمہارے اس شہر میں مجھ ملتانی درویش کا سب سے پہلے استقبال جس نے کیا ہے وہ تمہارے شہر کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اور وہ خدا کا محبوب بندہ ہے۔ بادشاہ جو اپنی دانش میں آپ کا استقبال کرنے والوں میں آگے تھا، یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے پھر بھی مزید تصدیق کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا،
حضرت وہ خوش نصیب کون ہیں، ان کا نام بھی تو بتا دیں تاکہ دلی کے لوگ جان لیں کہ ان کے شہر کا سب سے پرہیزگار اور عبادت گزار انسان وہ کون سی شخصیت ہیں۔ دوستو یہ سن کر شیخ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے مجمع کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں، تمہارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے میرا جس شخص نے سب سے پہلے استقبال کیا وہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے، اور تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ وہ دلی کے سب سے اچھے بندے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین آدمی ہیں۔ دلی میں اگرچہ شاہ رکن عالم جب بھی تشریف لاتے تو وہ شاہی دربار کے مہمان کی حیثیت رکھتے تھے اور انہیں محل میں ہی قیام کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، لیکن آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزارنا پسند فرماتے تھے۔ اکثر گھنٹوں گھنٹوں دونوں بزرگ سر جوڑے سیر حاصل گفتگو میں مصروف پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں بزرگان دین مثالی سنگت اور دوستی رکھتے تھے۔ دوستو اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دلی کی کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے، اور جب نظام الدین نماز ختم کر پاتے تو اس جگہ آن کھڑے ہوتے تھے جہاں شاہ رکن عالم عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے۔ انہیں عبادت میں مشغول دیکھ کر خواجہ نظام الدین چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے ہی بیٹھ جاتے تھے، اور ان کی نماز ختم ہونے تک وہیں بیٹھے ان کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ سلام پھیرتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے، مصافحہ کر کے آپ کو ساتھ اٹھا کر اسی جگہ لے جاتے جہاں سے نظام الدین اٹھ کر آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر مسجد کی اس جگہ بیٹھ کر وہ شرعی باتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ دوستو دونوں درویشوں کی پالکیاں مسجد کے باہر ہی کھڑی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے واپس جانا ہوتا تھا تو پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اصرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہوں، اور اکثر یوں ہوتا تھا کہ پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اصرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہوں، اور لیکن دوستو اکثر اس کام میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا اصرار ہی غالب رہتا تھا۔ دوستو سندھ کا ایک عابد بھی آپ کی درگاہ میں دین حق کی تعلیم کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ وہ دن رات آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں عبادت اور ریاضت میں وقت بھی گزارتا تھا۔ خانقاہ کا لنگر عظیم الشان تھا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لہذا خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے درویش ہر قسم کی فکر سے آزاد پوری تندہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ سبحان اللہ دوستو۔